बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहलन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए, आज हमारा है आयत नंबर 177 से रुबा तक हमारा हो चुका था, सेकंड पारा। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह हम रुबा से आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ी वल मग़रिबी। नेकी ये नहीं है कि तुम अपना रुख मगरिब मशरिक़ या मगरिब की तरफ फेर लो, बल्कि असल नेकी ये है कि कोई शख्स अल्लाह पर, रोज़े क़यामत पर और फरिश्तों पर, किताबों पर और नबियों पर ईमान लाए और अल्लाह से मोहब्बत की खातिर अपना माल रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों, सवाल करने वालों और गुलामी से नजात दिलाने के लिए दे, नमाज कायम करे, ज़कात अदा करे। और नेक लोग वो हैं जब वो वादा करे तो इसे पूरा करे और बदहाली में, मुसीबत और जंग के दौरान सब्र करे। ऐसे ही लोग सीधे रास्ते पर हैं और सच्चे हैं, और यही लोग मुत्तकी हैं। उलाइका हुमुल मुत्तकून। अब ये जो आयत है, देखें आप, ये काफी बड़ी आयत है और इसको आयत बिर कहा जाता है। बिर का क्या मतलब है? नेकी। तो यहाँ पर नेकी के चंद सिफात बताई गई हैं कि मोमिनों के क्या क्या सिफात होते हैं। तो इनसे ये कहा जा रहा है कि जो इतनी बहसें कर रहे थे तहवील क़िबला पर, क़िबले की तब्दीली पर झगड़ा जो कर रहे थे, इतनी, जब ये यहूद मदीना जो थे, इनको एक मसला लग रहा था ये, लेकिन उन्होंने इसको एक मसला बना दिया था और झगड़े का एक मुस्तकिल मौजू बना लिया था। तो ये आयत नाज़िल हुई कि सिर्फ ये बात नहीं है कि आप मशरिक़ की तरफ नमाज पढ़ रहे या मगरिब की तरफ नमाज पढ़ रहे, बल्कि नेकी क्या है कि नेकी ये है कि असल नेकी ये है कि कोई इंसान रोज़े क़यामत पर ईमान लाए, फरिश्तों पर ईमान लाए। अब यहाँ पर ये देखिए कि ये सारी चीज़ें क्या है, ईमान के अज्जा हैं। तो ईमान के अज्जा पर अब एक तो बिर से मुराद मोमिन भी है, बिर से मुराद नेकी भी है। तो यहाँ पर आयत बिर इसको कहा जाता है, आप लिख लीजिए। तो यहाँ पर ये बताया जगह मदार सिर्फ ये नहीं है कि मशरिक़ और मगरिब की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा जाए, बल्कि असल दारो मदार जो है नेकी का, असल और बड़े बड़े काम तो ये हैं कि जिनमें अक्सर ये यहूद जो थे ये अदा नहीं करते थे। इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी थी। और एक तो ये जिब्रील को अपना दुश्मन समझते थे, और इसी के और फिर इंजील और कुरान पर ईमान नहीं रखते थे, सिर्फ तौरात पर ईमान रखते थे, बल्कि अपनी किताब पर भी ठीक तरीके से ईमान नहीं लाते थे। और बेशुमार ऐसे अकीदे थे जिनको उन्होंने अपने उसमें शामिल कर लिए थे, मन घड़त अकीदे। तो इसलिए उनको कहा जा रहा है कि ये सब सिर्फ ये नहीं है, बल्कि ईमान के जो अज्जा है, ये सबसे पहले तो फरिश्तों पर ईमान लाना है। अब फरिश्तों पर ईमान लाएंगे तब तो कहीं जाकर जिब्राइल को अपना दुश्मन नहीं समझेंगे ना। फिर किताबों पर ईमान, नबियों पर ईमान, तो फिर इसी तरीके से अल्लाह से मोहब्बत, और इस अल्लाह की मोहब्बत की खातिर अपना माल रिश्तेदारों और यतीमों को देना। अब ये नहीं है कि इंसान दे तो रहा है लेकिन बस लोगों को दिखाने के लिए दे रहा है। अक्सर ये होता है कि इंसान अपनी मोहब्बत वाली चीज, अपनी पसंदीदा चीज जो होती है ना, वो किसी को देने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या बता, मोहब्बत की खातिर, अल्लाह की मोहब्बत की खातिर हम क्या दे रहे हैं। अब यहाँ पर माल का जिक्र आ रहा है कि इंसान क्या करता है, माल के लिए इतनी मेहनतें करता है, इतनी भाग दौड़ करता है, सारी जिंदगी लगा देता है अपने बच्चों के लिए, अपने अपने घर वालों के लिए, एक अच्छा सा घर, एक स्टेटस वाली लाइफ के लिए, एक अच्छी बड़ी गाड़ी हो, और ये सारी उसकी मोहब्बत में शामिल। तो ये जो थे यहूद जो थे, इन्हें ये सारी चीजों से बहुत मोहब्बत थी। तो यहाँ पे इनकी तरफ इशारा किया जा रहा है, लेकिन उनकी तरफ इशारा करके इनडायरेक्टली हमें भी बताई जा रही है बात। अब हम हाथ पर हाथ रखकर ये ना बैठ जाएं कि चलो ठीक है, ये तो यहूदियों की बात हो रही है, उनको बताया जा रहा है, बल्कि ये उस वक्त उनको बताया जा रहा था। लेकिन आज के दौर में ये चीजें हमारे अंदर भी शामिल हो चुकी हैं। ये माल की मोहब्बत इंसान के अंदर इतनी खुब गई है, इतनी बस गई है, कि फिर इंसान इतना जमा करता है, इतना जमा करता है, और अल्लाह की राह में देने के लिए तैयार नहीं।
تو अपने रिश्तेदारों को, यतीमों को, मिस्कीनों को यहाँ पर फिर स्टेप बाय स्टेप बता दिया गया है कि सबसे पहले किसको देना है? अपने रिश्तेदारों को। लोग यूँ तो बाहर बहुत सदक़े खैरात करते हैं, लेकिन अपने रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो फलाँ रिश्तेदार तो हमारे साथ अच्छे नहीं हैं, फलाँ हमारी ननंद तो ऐसी है, वो हमारे देवर तो ऐसे हैं। स्पेशली ससुराली रिश्तेदारों से अक्सर हमारे दिलों में थोड़ी-सी मनफ़ी सोच होती है और उसी वजह से क्या करते हैं कि हस्बैंड को देने नहीं देते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं देखना है कि हमारे उनसे ताल्लुकात कैसे हैं, बल्कि ये देखना है कि अल्लाह ताला ने रिश्तेदारों के हुकूक हम पर लागू किए हैं, तो हमको पूरे करना ही करना है और अल्लाह की मोहब्बत की खातिर हम दे रहे हैं। अगर हमारे अब ये सबसे पहले अपने दिलों में देखिए, आप चेक करिए कि हमारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत कितनी है। अगर तो अल्लाह की मोहब्बत है, तो हम क्या करेंगे, जो अल्लाह ताला ने कहा है, फ़ौरन कर गुज़रेंगे। हम ये नहीं पूछेंगे कि अच्छा कैसे, अब ये कैसे मुमकिन होगा, ये तो बड़ा मुश्किल है, अच्छा मैं सोचूँगी, अच्छा मैं देखूँगी, नहीं, बल्कि समिअना व अतअना, हमने सुन लिया और हमने फर्माबरदारी कर ली। तो यहाँ पर ये बात आती है, अल्लाह की मोहब्बत हमारे अंदर कितनी है। यूँ तो हमको अगर कोई पूछेगा कि क्या आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं? तो हम कहेंगे हाँ, हाँ, हम बहुत मोहब्बत करते हैं अल्लाह से। लेकिन कहाँ, नज़र कहाँ आ रही है? चेक करिए ना, हमारे अमलों से क्या नज़र आ रही है? हमारी इबादतों से क्या नज़र आ रही है अल्लाह की मोहब्बत? हमारे रिश्तेदारों के साथ सलूक कैसे हैं? ज़रा किसी ने कुछ कह दिया तो हम कहते हैं, देना तो उनको दूर की बात, उनके साथ अच्छा सलूक करना तो दूर की बात, हम बात नहीं करते हैं। फिर इसी तरीके से दूसरी जगहों पर भी यतीमों है, मिस्कीनों है, मुसाफिरों पर जब खर्च करने की बात आती है तो इंसान बहुत ही छोटा-सा अमाउंट खर्च करता है। लेकिन आप देखिए कि अपने आप पर खर्च करने की जब बात आती है, तो इंसान बड़े-बड़े ब्रांड्स की चीज़ों पर जाता है कि नहीं-नहीं मैं ब्रांड्स के बगैर तो कुछ नहीं पहनती हूँ। नहीं-नहीं मैं ब्रांड्स के बगैर तो कुछ नहीं लाती। तो हम जब अपने लिए खर्च करते हैं, तो बड़ी-बड़ी, भारी-भारी चीज़ें देखते हैं। क्या ये मोहब्बत है? हमारे अमलों से मोहब्बत ज़ाहिर होनी चाहिए ना अल्लाह की। हर अमल से हमारे अल्लाह की मोहब्बत ज़ाहिर होती है। आप देखेंगे, आप ऑब्ज़र्व करेंगे, आप ऑब्ज़र्व कीजिए कि क्या मेरे अमल से कोई ऐसे कोई काम है मेरे अंदर जिससे मेरे पास खुद ही मुझे अल्लाह की मोहब्बत नज़र आ रही है? या सिर्फ़ हमारे झूठे दावे हैं सिर्फ़? या फिर सिर्फ़ हमारी मुँहों की बातें हैं सिर्फ़ कि हाँ, हम अल्लाह से तो बहुत मोहब्बत करते हैं। अब आप बताइए, कौन-सा मुसलमान ऐसा होगा जो ये कहेगा कि नहीं, नहीं मैं अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता? बल्कि हर कोई कहेगा, चाहे वो 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, चाहे वो सदका खैरात करता हो या ना करता हो, लेकिन बोलने से कुछ नहीं होता। हमारे अमलों से वाज़िह होना चाहिए कि हमारी अल्लाह से मोहब्बत है कितनी? क्या सिर्फ़ मुँह से बातें कर रहे हैं हम? लेकिन अगर हम ऐसे ही हैं, तो फिर तो हमारा नाम सिर्फ़ मुसलमानों में लिखा हुआ है, फॉर ग्रांटेड है हम। हम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं। यहाँ पर ये भी चेक करें कि अल्लाह की मोहब्बत के लिए हम क्या करते हैं। कुछ रिश्तेदार बहुत इरिटेटिंग होते हैं, बहुत परेशान करने वाले होते हैं, आपको ताने देते हैं, लेकिन आप सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए उनको करते हैं, उनके लिए। तो आपके दिल में तो इत्मीनान है ना कि मैं अल्लाह की मोहब्बत के लिए कर रहा हूँ, वो चाहे जो करे, उनका और अल्लाह का मामला है। यहाँ पर अपनी तस्सीह ज़रूर करें। बहुत जगह ऐसा होता है कि हम रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि उन्होंने हमारे साथ नहीं किया था। उन्होंने फलाँ वक़्त हमको ऐसे कह दिया था। तो ये अल्लाह की मोहब्बत नहीं है फिर। अल्लाह की मोहब्बत ने अब अल्लाह अल्लाह की मोहब्बत में जब हम आ गए, तो हमने ये नहीं सोचना कि सामने वाला उसके बदले में हमें क्या दे रहा है। फिर मुसाफ़िरों से भी, मुसाफ़िर कभी रास्ते में ऐसे होता है कि कभी ऐसे मुसाफ़िर होते हैं जो बहुत वेल ऑफ होते हैं, लेकिन उनको ज़रूरत पड़ जाती है। एयरपोर्ट पे देखिए कि प्लेन में जा रहे हैं और अचानक उनका पॉकेट चोरी हो गया या उनके बैग्स ढूँढने में आप मदद कर रहे हैं या किसी तरीक़े से आप उनकी मदद कर सकते हैं। मिस्कीनों को, यतीमों को, हर तरीक़े से और सवाल करने वालों को यानी कि जो फ़कीर हमारे आस-पास सवाल करते हैं और गुलामी से निजात दिलाने के लिए अब यहाँ पर गुलामी पहले के ज़माने में तो गुलाम हुआ करते थे। अब हम सोचेंगे कि नहीं भई अब आज तो गुलाम इस बात में तो हम नहीं उतर सकते। नहीं, बिल्कुल आप उतर सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो जेलों में बंद है बिना किसी रीज़न्स के। व उनके ऊपर कोई ऐसे-ऐसे मुकद्दमात दर्ज हैं और कुछ-कुछ रकमें हैं जो अदा करके उनको छुड़ाया जा सकता है। तो ऐसी जगहों पर हम पैसे देकर उनको भी छुड़ा सकते हैं। जो नेक लोग हैं, कई हमारे अल्लाह उनको रिहाई नसीब फरमाए, कई हमारे ऐसे उलमा हैं जो नेक हैं और सौलेह हैं बेचारे और उनको किसी न किसी जुर्म के उनके ऊपर डालकर तो उनको सज़ाएँ दे दी गई, उम्र कैद दे दी गई, तो उनके लिए फिर रिहाई के लिए हम
کچھ نہ کچھ ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ پھر دیکھیے کہ اللہ کی محبت کے لیے سب سے پہلے یہ ساری چیزیں بتائی گئی، اس کے بعد نماز قائم کرنے کے لیے کہا گیا اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کہا گیا۔ اور پھر جب یہاں پر دیکھیے ایک اور ان کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ جب وہ وعدہ کریں تو پورا کریں۔ یہ نہیں کہ ہر بار وعدے کرتے جائیں، توڑتے جائیں، وعدے کرتے جائیں، توڑتے جائیں۔ اور پھر ان کی بات اور ان کی کیا بات کوالٹی بتائی جا رہی ہے متقی کی، کہ بدحالی میں، پریشانی میں، مصیبت میں، اب جنگ کے دوران، یہاں پر تو اب جنگ کی بات نہیں ہے، اس وقت جنگ کی بات ہوتی تھی، تو لیکن یہاں ایسی جگہوں پر بھی کہ وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں، صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہم اجعلنا صابرین، اللہ ہمیں بھی صبر کرنے والوں میں شامل فرما۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں سچے، اللہ یہ صادقین میں ہمیں بھی شامل کر لے۔ اللہ جو تیری لسٹ ہے نا یہ نیک لوگوں کی، صابرین، صادقین، متقین، اللہ تو ان لوگوں میں ہمیں شامل کر دے اور ان کی کوالٹیز ہمارے اندر پیدا کر دے۔ اللہ اللہ ہم ابھی ابھی سمجھنے بیٹھے ہیں، سوچنے بیٹھے ہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ ہم ابھی ابھی بڑے ہوئے ہیں، ابھی ابھی ہم میچور ہوئے ہیں، ابھی یہ سمجھ آ رہی ہے ہم کو تھوڑی تھوڑی، تو اللہ تعالیٰ یہ ساری کوالٹیز ہمارے اندر پیدا کر دے۔ ہم بڑے کمزور ہیں، ہم بڑے نادان ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیسے یہ کریں۔ اللہ تیری مدد کے بغیر یہ ساری چیزیں ناممکن ہیں۔ اس طریقے سے جب آپ اکیلے بیٹھیں، اکیلے اس آیت پر سے گزریں، ایسی آیتوں پر سے گزریں، تو یہ دعا ضرور کرتے جائیں کہ اللہ یہ سارے جو نیک لوگ ہیں نا تیرے، تو ان میں ہمارا بھی نام لکھ دے۔ اولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں متقی۔ اللہ ہمیں بھی متقی بنا دے، اللہ یہ ساری کوالٹیز ہمارے اندر پیدا کر دے تاکہ ہم بھی متقی بن جائیں۔ اے ایمان والو، قتل کے مقدمات میں تم پر قصاص فرض کیا گیا۔ اگر قاتل آزاد ہے تو اس کے بدلے آزادی قتل ہوگا، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت ہی قتل ہوگی۔ پھر اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے کچھ معروف طریقے سے خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل یہ رقم بہتر طریقے سے مقتول کے وارثوں کو ادا کرے۔ اب قصاص کا مطلب کیا ہے؟ جان کے بدلے جان لینا۔ پھر دور نبوی کی سوسائٹی میں کیا ہوا تھا؟ اس کے مطابق آزاد کے بدلے آزاد، قاتل قوم کا کوئی آزاد مرد ہی قتل ہوگا۔ عورت اب کیا ہے کہ آزاد کوئی شخص ہے، یعنی کہ کوئی مالک ہے، اب اس کے اوپر کوئی سزا ہو گئی تو وہ اپنے غلام کو نہیں دے سکتا کہ ٹھیک ہے میرے بدلے، بلکہ عورت کے بدلے عورت، غلام کے بدلے غلام۔ تو یہاں اس لیے بیان فرمائی کہ اس دور کا دستور کیا تھا کہ اگر کسی قبیلے کا کوئی معزز آدمی دوسرے قبیلے کے کسی عام آدمی کے ہاتھوں مارا جاتا تو وہ اصلی قاتل کے قتل کو کافی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ یہ قاتل قبیلے کا ویسا ہی کوئی معزز آدمی قتل کیا جائے، یا اس قبیلے کے کئی آدمی اس کے بدلے قتل کیا جائے۔ اور اس کے برعکس مقتول کا کوئی ادنا آدمی، کوئی چھوٹا کمزور آدمی، غریب آدمی قتل ہوتا، معزز آدمی ہوتا آدمی، اور قاتل معزز آدمی ہوتا، تو وہ اس بات کو گوارا نہ کرتے کہ مقتول کے بدلے قاتل کی جان لی جائے۔ اور یہ بات صرف اس زمانے میں نہیں بلکہ آج کے زمانے میں بھی دیکھیے کہ آج بھی عدالتوں میں کیسے غلط فیصلے ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے انصاف کی بات کر دی کہ جو کرے گا، ہاں پر دیکھیے کہ بھائی کس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے بھائی، پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی سے کچھ معاف کر دیا جائے، قاتل کے بھائی مطلب مسلمان بھائی، سارے کے سارے جو قاتل جس نے قتل کیا ہے اس کو بھائی کہا جا رہا ہے، اس کے لوگوں کو بھی بھائی کہا جا رہا ہے، کیونکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اسلامی بھائی بھائی ہیں نا، یہ مسلمان ہر ایک دوسرے کے بھائی ہے۔ تو یہ یعنی کہ قاتل کو اس کے بھائی سے، یعنی کہ اگر وہ معاف کر دے، مقتول کے وارث اس کو معاف کر دے، تو پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ دیت دینا ہے، خون بہا دینا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے آسانی فرما دی کہ اگلی امتوں میں کیا تھا؟ یہود پر اللہ تعالیٰ نے قصاص فرض کیا تھا، صرف قصاص تھا ان کے پاس، اور ان میں عفو کا قانون نہیں تھا، معاف کرنے کا قانون نہیں تھا۔ اور نصارہ میں صرف عفو کا حکم تھا، یعنی کہ صرف معاف کر دینا، قصاص کا قانون ان پر نہیں تھا۔ اور اس امت میں اللہ تعالیٰ نے آسانی اور مہربانی فرمائی اور دونوں باتوں کی اجازت دے دی۔ تو اب چاہے تو وہ فدیہ لے لے، اور یا تو پھر معاف کر دے، یا پھر ان کو قتل کر دے، تینوں چیزیں اب قصاص اور دیت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کے بدلے عفو کو زیادہ پسند فرمایا، اور آپ خود بھی معاف کرنے کی تلقین کرتے تھے اور لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ اور یہ دیت کی ادائیگی تمہارے رب کی طرف سے رخصت اور اس کی رحمت ہے، اس کے بعد بھی جو شخص زیادتی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔
اور اے اہل دانش، تمہارے لیے قصاص کی زندگی ہے، اور یہ قانون اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ تم ایسے کاموں سے پرہیز کرو۔ تم پر فرض کر دیا، آیت نمبر 180 چل رہا ہے۔ کتب علیکم اذ ان ترک خیرا الوصیۃ، کہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے اگر تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ کچھ مال و دولت چھوڑ جا رہا ہو تو مناسب طور پر اپنے والدین اور رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر جائے۔ اب میت کو وصیت کا حکم، جاہلیت کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ کون ہوتے تھے؟ صرف بیوی اور اولاد، اور یہ ان کے آج اب پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا یا تو بیوی اور اولاد ہوتے تھے وارث، یا پھر کیا کرتے تھے ان کے گھر کے کوئی بھی بڑے جو ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے اس کے اوپر ہاں قبضہ کر لیتے تھے۔ اس آیت کی روح سے مرنے والے پر انصاف کے ساتھ والدین اور اقارب کے لیے وصیت کرنا فرض قرار دیا گیا تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت منسوخ کر دی تھی، یہ آیت منسوخ ہو گئی اور بعد میں پھر وصیت صرف ایک تہائی ترکے میں سے بھی کم حصہ باقی رہ گیا تھا، جیسے کہ ہم آگے پڑھیں گے کہ وراثت کی تقسیم اللہ نے خود کر دی۔ پہلے کیا تھا کہ مرنے والا خود اپنی وصیت کر کے جائے، اور ایسی وصیت کرنا پرہیزگاروں کے ذمے تھا کہ یہاں پر حقاً علی المتقین، متقی لوگوں کے ذمے تھا کہ وہ مرنے سے پہلے وصیت کر کے جائیں اپنے گھر والوں کے لیے۔ پھر اگر کوئی شخص وصیت کو سننے کے بعد اس کو بدل دے تو اس کا گناہ انہی پر ہوگا جو اسے تبدیل کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ البتہ جس کسی شخص کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کوئی ایسی طرفداری کا خطرہ ہو وہ وارثوں میں سمجھوتا کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آگے یہ کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اسٹیپ بائی اسٹیپ احکامات آ رہے ہیں، کہ سیکنڈ پارے میں ہم دیکھیں گے سورہ بقرہ میں بہت سارے احکامات آپ کو ملیں گے کہ کیا کیا ڈونٹس ہیں، کیا کیا ڈوز ہیں، کیا کیا آپ کو کرنے ہیں، کیا کیا احکامات ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں آ رہی ہیں۔ تو اب نیکسٹ احکام کیا آ رہا ہے؟ روزے کا۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اب یہاں پر دیکھیں روزے کی فرضیت کا حکم۔ روزہ جو ہے تو اگر آپ دیکھیں گے تو آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کی شریعت میں جاری رہا ہے، اور اس میں بس تھوڑا سا دنوں میں اختلاف رہا ہے۔ اور یہ یہاں پر روزے کب فرض ہوئے ہم پر؟ 2 ہجری میں فرض ہوئے روزے، یہ بھی آپ لکھ لیجئے۔ اور یہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور اہم رکن ہونے کی وجہ سے اس کی ادائیگی ہر انسان کو آسان معلوم ہوتی ہے کہ احکام بھاری ہیں، لیکن اس کی ادائیگی دیکھیے مومن لوگوں کے لیے بہت آسان ہے۔ اور روزہ صرف یہاں پر آگے آتا ہے کہ روزہ صرف کس لیے رکھا گیا؟ روزہ من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ روزہ صرف ہمیں کھانے پینے سے نہیں روکتا، بلکہ دیکھیے کہ بہت سارے گناہوں سے روکتا ہے۔ انسان جب روزے سے ہوتا ہے تو جھوٹ نہیں بولتا، برے کام نہیں کرتا، کوئی شراب نہیں پیتا۔ جو شراب پینے والا آپ دیکھیں گے کہ وہ رمضانوں میں شراب چھوڑ دیتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، قرآن میں اضافہ ہو جاتا ہے، عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو روزہ رکھانے کی مشق کیوں کرائی جا رہی ہے؟ یہ ایک طریقے کی مشق ہے، ایک طریقے کی پریکٹس ہے کہ ہمارے اندر ایسی شوق پیدا ہو، تقوی پیدا ہو، تاکہ ہمارے اندر کچھ چیزیں چھوڑنے کی بھی عادت ہو اللہ کے لیے۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہے کہ روزہ انسان کے لیے کیا ہے؟ ایک تقوی کے لیے، ایک تقوی کی پریکٹس کے لیے انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، روزے بنائے گئے ہیں، اور تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اور یہ روزے چند دن گنتی کے ہیں، پھر اگر تم میں سے کسی نے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے۔ اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت تو رکھتے ہیں مگر نہیں رکھ سکتے تو اس کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی رحمت دیکھیے، سہولت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فلیکسیبلٹی ہمارے لیے کتنی رکھی ہے کہ سال بھر میں 1 مہینے کے روزے ہمارے لیے، ایک تو یہ ہماری باڈی کو ڈیٹاکس کرتا ہے، جو بھی ہمارے اندر جو فاسد مادے ہیں، جو چیزیں ہیں ایسی جو وہ اس کو ڈیٹاکس کرتا ہے۔ اگر دیکھا جائے سائنس اس کو آج پروف کر رہی ہے، جو کوئی 1 مہینے کی فاسٹنگ کرتا ہے تو وہ اس سے بہت ساری بیماریوں سے وہ چھٹکارا پا سکتا ہے۔ اور اس میں تو یہ بھی پروف کیا گیا کہ یہ کینسر سے بچانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔
اگر کوئی سال بھر میں 1 مہینے کے روزے رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے سائنس یہ بھی پروو کر رہی ہے کہ ویک میں 2 دن اگر فاسٹنگ کی جائے تو وہ ہیلتھ کے لیے بہت اس کے بینیفٹس ہمیں ملتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اگر مہینے میں 3 دن فاسٹنگ کی جائے تو آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے تو اللہ کے رسول نے ہمیں پہلے سے یہ ساری چیزیں بتا دی تھی، لیکن ہم نے اس وقت اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دی، بلکہ آج ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ روزوں کی اہمیت کتنی ہے۔ تو اب ہمیں سائنس نے جب بتایا تو ہمیں ریئلائز ہوا کہ واقعی یہ ہمارے لیے وہ نہیں ہے، پریشانی کے باعث نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھ کے نعوذ باللہ خوش ہو رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ ہماری صحتیں بھی اچھی رہیں، کہ مومن کی اگر صحت اچھی ہوگی تو وہ زیادہ سے زیادہ پھر عبادت بھی کر سکے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک تو چند دن گنتی کے، اب دیکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے 1 سال میں 1 مہینے روزے رکھنے کے لیے کہا، اگر اس کے برعکس اگر ایسا ہوتا 1 مہینے کھانا پینا ہوتا اور 11 مہینے روزے رکھنا ہوتا تو کیسے کرتے ہم؟ مشکل ہو جاتا نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرتا ہے، مشکل نہیں کرتا۔ اور یہ اس میں بھی روزے رکھوانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی کیا یہ ہے کہ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، ہماری عبادتوں میں اضافہ ہو اور ہماری باڈی میں جو بیماریاں جو ہیں وہ اس کو بھی روک تھام اس کی بھی ہو جائے۔ ساتھ ساتھ دیکھیے کہ اتنے سارے ہم کو اس کے فائدے مل رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے حیض اور نفاس والی عورت کے لیے بھی، دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی اس میں فائدہ ہے کہ یہ ایام اخر جو مریض سے میں کہ کوئی پیریڈز میں ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا کہ بعد میں وہ گنتی پوری کر لیں۔ اس بات کو آپ نوٹ کر لیں کہ بعد میں پوری کرنا ہے۔ اگر پیریڈز میں نماز چھوٹتی ہے تو اس کی قضا نہیں ہے، لیکن اگر پیریڈز میں آپ کے روزے چھوٹتے ہیں تو آپ کو وہ کمپلیٹ کرنا ضروری ہے مرنے سے پہلے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بات نہیں پتا ہوتی، ایون مجھے کافی ٹائم کے بعد یہ بات پتا چلی جب میں یہاں سعودی عرب آئی، جب میں نے کلاسز جوائن کیے، جب مجھے یہ پتا چلا کہ قضا روزے کمپلیٹ کرنا ہے تو میں نے بھی پھر سارے اپنے قضا روزے کاؤنٹ کیے اور میں نے سارے جب پیریڈز ہمیں اسٹارٹ ہوئے تھے جب سے لے کر اب تک جو جتنے روزے ہمارے بنتے ہیں میں نے پھر وہ کمپلیٹ کیے۔ تو بہت ساری بہنوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں قضا روزے رکھنا ضروری ہے۔ اب چھوٹ گئے تو چھوٹ گئے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اب کبھی رکھا تھا نہیں رکھا، چھوڑ دیا۔ تو اس لیے آپ کوشش کیا کریں، ہمارے بچوں کے ٹائم کوشش یہ کریں کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے وہ پیریڈز میں چھٹے ہوئے روزے بچیوں کو رکھا دیا کریں، ورنہ اگر آپ کاؤنٹ کرنے بیٹھیں گے تو جس کی جتنی زیادہ ایج ہوگی اس کے اتنے ہی زیادہ روزے نکلیں گے۔ اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ ایج ہے، 50s میں آ گئے، 60s میں آ گئے، اب تو روزے رکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، تو ایٹ لیسٹ اس کے فدیے ادا کر دیں۔ اور جو اس حالت میں ہے، جو اس ایج میں ہے کہ قضا کمپلیٹ کر سکتے ہیں، تو نیا رمضان آنے سے پہلے پہلے موسم بھی اچھا ہے، منڈے تھرسڈے کے روزے رکھ رکھ کر اور سال بھر عادت بنائیں کہ ہم منڈے تھرسڈے کے روزے رکھ، ہمارے جو ایام بیت کے روزے، جو وائٹ ڈیز کے روزے ہیں 13 14 15 کے، تو وہ بھی رکھنے کی عادت بنائیں اور اس میں قضا اپنے کمپلیٹ کرتے جائیں کہ ہماری جو ہوئی ہے تو وہ قضا کمپلیٹ ہوتی جائے گی پھر۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے تو یہاں پر پہلے یہ آیت اتری تھی کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے تو ان کے لیے کیا تھا، ایک مسکین کو کھانا کھلانا، اس کا فدیہ تھا۔ بعد میں یہ آیت بھی پھر منسوخ ہو گئی اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ اب ہر چیز کے لیے روزہ، اب اس میں کیا ہوا کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے تھے، چھوٹی سی بیماری بھی روزہ چھوڑ دیتے تھے کہ نہیں چلو اب فدیے کا تو ہے نا آپشن۔ اب میں نے اکثر یہاں آج ہمارے معاشرے میں نے دیکھا ہے کہ بچیوں کے ایگزامس ہے، مائیں ان کو روزہ نہیں رکھا رہی، نہیں ہم فدیہ دے دیں گے، تو ایسے نہیں چلتا، بعد میں روزہ کمپلیٹ کروانا ہے۔ اب فدیہ کون دے گا؟ اب جو اس کے حساب سے فدیہ صرف وہ انسان دے گا جو زندگی میں اب روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی ایسی بیماری ہے جو ٹھیک نہیں ہو سکتی، کسی کو کینسر ہے، کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، کسی کو پتھری کا پرابلم ہے، کسی کا ڈائلسس چل رہا ہے، تو اب وہ کہتا ہے کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا ہو، تو پھر ایسا انسان پھر فدیہ دے دے۔ لیکن اگر ہم تو صحت مند ہیں، آج ہم بیمار ہوئے ہیں بے شک، لیکن کل ہم صحت مند ہو جائیں گے تو ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، تو پھر وہ روزے ہم کو کمپلیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ یہ بھی کوشش کیا کریں کہ اپنے اسٹیٹس پہ منڈے تھرسڈے کے روزے کا ریمائنڈر لگایا کریں، ایام بیت کے روزے کا ریمائنڈر لگایا کریں، جیسے کہ ہم لگاتے ہیں اپنے گروپ میں بھی ہم ریمائنڈ کرواتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، لوگوں کو یاد آ جاتا ہے کہ ارے کل منڈے ہے، ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، ارے ہمارے قضا کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو آپ کے بولنے سے، آپ کے اسٹیٹس پہ رکھنے سے ہو سکتا ہے کہ 10 نہیں 5 لوگ تو روزہ رکھ لیں گے اور آپ کو اس کی نیکی ملے گی۔ موبائل سے ہم بہت نیکیاں کما سکتے ہیں۔
بس ہمیں ضرورت ہے تھوڑی سی محنت کی، تھوڑی سی ایک ہم نے ایک انگلی سے ادھر کا ادھر شیئر کر دیا اور ہم بیٹھے بیٹھے نیکی کے حقدار بن گئے۔ تو جو شخص اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے، پھر سے وہی بات آ گئی جو ہم نے کل اس پہ بہت ڈیٹیل بات کی تھی، فمن تطوع خیرن، کہ بہت زیادہ جو نیکی شوق سے خوشی سے جو نیکی کرتا ہے فہو خیر لہ، تو وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، کہ یہ حق اس کے حق میں بہت بہتر ہے کہ کوئی بھی کام ایک تو ہے خوشی سے کرنا، جیسے کہ میں نے کل بتایا تھا، اور ایک دوسرا ہے کہ فرض ادا کرتے ہوئے بس سر پہ سے کسی طریقے سے فرض کو اتار کر پھینکنا، یہ ہوتا ہے نا ایک بات۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہر کام ہر نیکی خوشی سے کرنا۔ اب دیکھیے کہ ہماری بہنوں کو اتنی خوشی تھی، دور قرآن شروع ہو رہا ہے، دور قرآن، تو یہاں پر ہم تطوع خیرن کہہ سکتے ہیں کہ سب کو ایک خوشی تھی، ایک نیکی کی خوشی، اس نیکی کو پا لینے کی خوشی۔ اب رمضان کے آنے کا انتظار ہے کہ رمضان میں بڑے تراویاں ہوتی ہیں، عبادتیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ عبادتوں میں ذوق اور شوق سے عبادتیں کی جاتی ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ تطوع خیرن، کہ یہاں پر ہم نیکی سے خوشی سے ہم دوڑ دوڑ کے نیکیاں کرتے ہیں۔ تو یہ نیکیوں میں دوڑ لگانے کی کوشش کیجیے، اور ہر نیکی کو جب بھی آپ نماز کو کھڑے ہو جائیں، چاہے آپ وضو کرنے کھڑے ہو جائیں، اور نماز اور روزہ ہی نیکی نہیں ہے، جیسے کہ میں آپ کو کہتی ہوں کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھی بات کرنا بھی نیکی ہے۔ کسی سے آپ اسمائل دے کے بات کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ ہے، اپنے گھر والے ہیں، ایون یہ بھی آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ اپنے کر دیکھنا بھی اتنی بڑی نیکی ہے، ایک حج کے برابر اس کو نیکی ملتی ہے۔ کہ کتنی بڑی نیکی ہے کہ اپنے والدین کو ہم صرف مسکرا کر دیکھ رہے ہیں، اگر ان کی خدمت کر رہے ہیں تو اس کی نیکی کا ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کتنا اجر دینے والا ہے۔ تو اس طریقے سے اپنے وہ رشتہ دار جو آپ سے منہ ٹیڑھا کرتے ہیں، تو ان سے بھی کیا کرنا ہے؟ مسکرا کر اچھے سے بات کرنا۔ اور آج کل میں ہر ایک کو کہتی رہتی ہوں کہ آج کل سب سے آسان کام یہ آ گیا ہے کہ موبائل ہمارے پاس آ گیا ہے، ہم واٹس ایپ پہ ایک میسج کر دیں السلام علیکم، تو ہمارے اوپر تو کم سے کم حجت، اللہ کے پاس ہم جائیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کو بول سکتے ہیں اللہ تیری رضا کے لیے ہم نے ان سے بات کی تھی، اب انہوں نے جواب نہ دیا، نہ دیا، وہ ان کی بات ہے، لیکن ہم تو بری ذمہ ہو گئے نا۔ تو یہ کوشش کیا کرے کہ ہم ہر نیکی، چاہے وہ ہمارے تکلیف دہ گزرتی ہے ہمارے نفسوں پر، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے نفسوں پر مشکل لگتی ہے، ہمیں تکلیف دہ لگتی ہے کہ اب کیسے کریں، یہ اتنا مشکل ہے۔ اب آپ کو کئی کہے گا کہ 100 رکعت نماز پڑھ لو، آپ پڑھ لیں گے، لیکن ایسے کوئی رشتہ دار، ایسے کوئی بھائی بہن جن کے اوپر، جن سے آپ کی بات بند ہے سالوں سے، اب آپ کو کہا جائے گا کہ ان سے بات کرو تو آپ سے نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ کی محبت کے لیے یہ کام کر گزریں، یہ کوئی ایسا رشتہ دار ہمارے ساتھ نہ ہو ہمارے مرنے کے بعد کہ ہماری اس سے بات، ہمارے لیے اختلافات ہو یا ہمارے دل میں اس کے لیے اختلافات ہو، پورے کلین کر کے جائیں، ہم اپنے آپ کو بالکل کلین کر کے اس دنیا سے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم روزے ہی رکھ لو تو اگر تم سمجھ لو یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے، ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم فدیہ نہیں دو بلکہ روزے رکھ لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، وہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے واضح دلائل موجود ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ ایک تو رمضان کی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا، قرآن لیلۃ القدر کو سارا کا سارا آسمان دنیا پر نازل ہوا تھا، اور تھوڑا تھوڑا کر کے حالات کے مطابق وہی نازل ہوتی رہی، اور جیسے جیسے جن چیزوں کی بات آتی رہی، جن چیزوں کی ضرورت پیش آتی گئی، تو ان چیزوں کو پھر قرآن وحی کے ذریعے جبرائیل علیہ السلام نے پھر اللہ کے رسول کے اوپر پھر نازل فرمایا تھا۔ اور کیا کس لیے نازل ہوا؟ جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے واضح دلائل ہیں، یعنی کہ حق اور کیا ہے، باطل کے لیے ہمارے پاس اگر قرآن نہ ہوتا تو ہم تو کہاں ہوتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سی چیزیں ہمیں کرنی ہے، کون سی چیزیں چھوڑنی ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم قرآن پڑھتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون کون سی چیزیں ہمیں کرنی تھی اور ہم نے اب تک نہیں کی، کون کون سی چیزیں ہمیں چھوڑنی تھی جو ہم نے نہیں چھوڑی۔ اب دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ختم ہونے سے پہلے وہ تمام برے چیزیں جو ہمارے اندر ہے، جو برائیاں ہیں، جو گناہ کے کام ہیں، وہ ہمارے اندر سے پورے کے پورے نکال دے، اور اس کی ہدایت جو اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہ رہا ہے وہ ہدایت ہمارے اندر اس کو اتار دے۔ حق اور باطل میں امتیاز کرنے والے واضح دلائل ہے، اس کو بینات میں ہدا اور فرقان کہا گیا ہے۔ فرقان کا کیا مطلب ہے؟ حق اور باطل کو واضح کرنے والی کتاب۔ قرآن کا ایک نام کیا ہے؟ فرقان ہے۔
اور لہٰذا تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پالے اس میں لازم ہے کہ پورا مہینہ روزے رکھے۔ ہاں اگر کوئی بیماری میں ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر سکتا ہے، اور اللہ تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتا تھا کہ نہیں نہیں بیمار بھی ہے تو روزے رکھو، سفر میں بھی ہے تو روزے رکھو، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ لیکن دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کتنی نرمی اور کتنی شفقت، کتنا ہم پر مہربان ہے کہ سفر ہے رکھ چھوڑ دو، لیکن پھر پورے بعد میں پورے بھی کر لینا، ہمارا بھی کام ہے کہ سختی نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ نا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے اوپر آسانی چاہتا ہے، بعض میں روزہ رکھ لینے کی رخصت اس لیے ہے کہ تم مہینے بھر کے دنوں کی گنتی پوری کر لو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور اس کی بڑائی بیان کرو، اس لیے بھی کہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو ان سے کہیے کہ میں ان کے قریب ہوں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ تو دیکھیے کہ یہ کتنی پیاری آیت ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور سے ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں سے سفارش کروائیں گے، قبر والوں سے سفارش کرائیں گے، بزرگان دین سے ہم سفارش کرائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پہلے بات سنے گا، ہماری کہاں سنے گا، ہم تو بہت گناہ گار ہیں۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ، جب مجھ سے تو آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے، کہ اس میں یہ ہوا تھا کہ بعض لوگوں نے سوال کہ ہمارا پروردگار تو بہت دور ہے، اب ہم اسے زور سے پکاریں یا آہستہ پکاریں، کیا آواز ہماری سن لے گا وہ؟ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بالکل قریب ہے، اور نہیں کہ تمہاری رگے جان سے بھی قریب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات پر اکتفا نہیں کیا بلکہ یہ بھی ہدایت فرما دی کہ جو شرکی عقائد ہے اس سے بھی اس کی بھی جڑ کٹ گئی کہ کوئی شخص مجھے پکارتا ہے اور اس کی پکار کو میں صرف سنتا ہی نہیں ہوں بلکہ اجیب دعوت الداعی، میں اس کی پکار سنتا بھی ہوں اور اس کی دعا بھی قبول کرتا ہوں، اس کی بات بھی میں مانتا ہوں، یعنی کہ اس کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہوں۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ میرے احکام بجا لائیں اور مجھ پر ایمان لائیں، اس طرح توقع ہے کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ لعلہم یرشدون فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ سے مانگیں، اور اس کی چاہیے کہ میرا احکام بجا لائیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ سب سے پہلے ایمان کی بات ہوگی، اگر ایمان ہوگا تو ساری چیزیں ہماری باقی کی کمپلیٹ ہوں گی۔ اگر ایمان ہی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، پتہ نہیں میں یہ بولوں گی تو اللہ سنے گا یا نہیں سنے گا، ایسا ڈاواڈول نہیں ہونا ہے، بلکہ نہیں میں نے اللہ تعالیٰ کو بول دیا اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا، بس اس کا وقت آنے پر اللہ تعالیٰ میری ضرور دعا قبول کرے گا۔ یہ ہمارے اندر ارادہ ہونا چاہیے، پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ نہیں، ایمان ہونا چاہیے، پکا ایمان، پختہ ایمان کہ اب میں نے اللہ تعالیٰ کو بول دیا میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور میں یہ نہیں ہے کہ ہوگی کہ یا نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ چاہے تو کر لے چاہے تو نہ کر لے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ آپ کبھی دیکھیں تو صحیح، راتوں کو اٹھ کر جا نماز پر بیٹھ کر رو رو کے اپنی دعائیں تو مانگ کے دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایکسپیریمنٹ کیا ہے یہ کہ کبھی دیکھیں تو صحیح کوئی ایک پریشانی آئی آپ کے اوپر اور آپ نے تہجد میں دعائیں کی اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ قبول نہیں ہوئی؟ بالکل ضرور قبول ہوتی ہے۔ روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے اور وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، لہٰذا اللہ نے تم پر مہربانی کی اور تمہارا قصور معاف کر دیا، سو اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے اسے طلب کرو۔ ہاں اب یہاں پر کیا تھا کہ دیکھیے میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ لباس کیوں کہا گیا ہے کہ دیکھیے کہ ہر چیز، ہاں لباس کیا ہے، انسان کے ایک دم باڈی کو ایک دم ٹچ کی ہوئی ہوتی ہے نا، تو انسان تعلقات کو بتانے کے لیے لباس کا، میاں بیوی کے تعلقات کو بتانے کے لیے لباس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ سب سے زیادہ قریب اگر ہماری باڈی کے کوئی ہے تو وہ کیا ہے، ہمارا لباس ہے۔ تو ایک میاں اور بیوی کے رشتہ کیسا ہے، اتنا قریبی رشتہ ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جب تم ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھتے ہو اور پھر یہاں پر ایک یہ بھی کہ راز ایک دوسرے کے تم رازدار ہو اور ایک دوسرے کی بات کسی کو، یعنی کہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے شوہر کے راز کسی کو نہیں بولنا، شوہر نے بیوی کے راز کسی کو نہیں بولنا۔ یہ نہ ہو کہ کیونکہ ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ تم ان کے لباس ہو، یعنی کہ تم، وہ لباس کیا ہے، چھپاتا ہے، انسان کی ہر عیب کو چھپاتا ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ ایگزامپل کے طور پہ
کسی کو کوئی ایسے پیچز ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے، اب لباس پہن لیا اس کا کسی کو نہیں دکھتا، اپنے شوہر کی بھی اپنے بیوی کی بھی ساری باتوں کو چھپانے والا اس لباس کی طرح طریقے سے یہ رشتہ ہے کہ ہر چیز سب عیبوں کو، اپنے شوہر کے عیبوں کو چھپائے گی بیوی، بیوی کے عیبوں کو چھپائے گا شوہر. یہ نہیں کہ ساروں کے سامنے بولتے بیٹھے کہ میرا شوہر تو ایسے کرتا ہے، میرے بیوی تو ایسے کرتی ہے، اور رونا ان کا ختم ہی نہیں ہوتا. میکے والوں کے سامنے صبح اٹھتے ہی فون شروع ہو جاتا ہے کہ میرے ہسبینڈ تو ایسے ہیں، میرے ہسبینڈ تو ایسے نہیں کرتے، وہ تو میری بات نہیں سنتے، وہ یہ ساری چیزیں نہیں کرنی. بلکہ کیا ہے، لباس بنایا گیا ہے تم کو، ان کا لباس بنایا گیا ہے یعنی کہ ڈھانکنے والی چیز. تو اس کے مفہوم کو سمجھیں. پھر کیا ہوا، ابتدائی اسلام میں رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے مباشرت کرنا یعنی کہ انٹرکورس کرنا کا واضح کوئی حکم موجود نہیں تھا. تو لوگ کیا سمجھتے تھے کہ یہ ڈرتے تھے کہ یہ ناجائز ہے شاید اب روزے میں، اور روزے کو ایک بڑی چیز سمجھتے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ اب اگر ہم اس میں انٹرکورس کریں گے تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے. تو جب روزے فرض ہوئے تو لوگ سارا سارا مہینہ عورتوں کے پاس نہ جاتے. اور پھر بعض لوگ جو برداشت نہیں کر سکتے تھے تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، چوری چھپکے سے یہ کام کر لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ نہیں، اب یہ تمہارے لیے تم کر سکتے ہو، اس میں ایسا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. جو کوئی شخص رمضان، لیکن ہاں روزے کی حالت میں اگر کوئی مباشرت کر لے، انٹرکورس کر لے غلطی سے، تو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرنا، یا پھر 60 روزے، 2 مہینے کے روزے پے در پے رکھنا، یعنی کہ ایک کے پیچھے ایک کے بعد ایک روزے رکھنا. یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد 60 روزے ایک ساتھ رکھنے پڑیں گے، اس میں بیچ میں اگر چھوٹ جائیں گے تو پھر 1 سے کاؤنٹنگ ہوگی. یہ اس میں اس کا یہ کفارہ ہے. اور فجر کے وقت تک جب تک سفید دھاری کالی دھاری سے واضح طور پر نمایاں ہو جائے تم کھا پی سکتے ہو. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے فلیکسیبلٹی ہے کہ ہم رات بھر کھا سکتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ایسے رکھ دیتا کہ دن میں بھی نہیں کھانا ہے، رات میں بھی نہیں کھانا ہے، تو پھر کیا کر سکتے تھے ہم لوگ؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا سفید دھاری یعنی کہ ایک جب وائٹ کلر کی ایک روشنی جب آتی ہے صبح کی، جو صبح صادق جس کو ہم کہتے ہیں، تو جب تک ہم کھا پی سکتے ہیں. اور پھر رات تک اپنے روزے کو پورا کرو اور تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھو. یہاں پر دیکھیے عاکفون فی المساجد آ گیا ہے کہ جو لوگ، ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جنرلی ہم اعتکاف گھروں میں کرتے ہیں، بلکہ گھروں میں اعتکاف کی کہیں اجازت ہمیں نہیں نظر آتی، کوئی ذکر نہیں نظر آتا، نہ کوئی ہسٹری میں ہمیں ایسا پتا چلا کہ کوئی صحابیات نے گھروں میں اعتکاف کیا تھا. ہاں عبادت کے طریقہ ہو سکتا ہے، ہم بیٹھے ہیں عبادت کر رہے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن اعتکاف میں وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اعتکاف کے لیے ہمیں مسجدوں، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، تو ان سے آگے نہ بڑھو. وَلَا تَقْرَبُوهَا، اور اس کے قریب بھی نہ پھٹکو. اسی انداز سے اللہ تعالیٰ اپنے احکام لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں. دیکھیے کذالک یبین اللہ آیاتہ، اسی طرح دیکھیے اللہ تعالیٰ ہر چیز ہمیں کھول کھول کر بیان کر رہا ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کیسے ہوگا، کیا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں نہیں معلوم. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دی، کیسے کرنا ہے، کیا آپ کو کہاں رکنا ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا احکامات ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ آیاتوں کو کھول کھول کر بیان کر رہے. کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ لعلہم یتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ میں نے جو اتنی جنتیں بنائی ہے تو اس میں تم کو ڈالے. اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنتیں بنائی ہے اور ہم کو دوزخ میں ڈالنے کا ارادہ ہے، نعوذ باللہ اس کا. بلکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم متقی بن جاؤ اور ان جنتوں میں جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے. اور آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ. اب یہاں سے دوسرا ٹاپک شروع ہو رہا ہے. ایسے مقدمات اس غرض سے احکام کی طرف نہ لے جاؤ کہ تم دوسروں کے مال کا کچھ حصہ ناحق طور پر ہضم کر جاؤ. باطل طریقے سے مال کھانے کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ اب دیکھیے کہ آج کے زمانے میں تو بہت ساری چیزیں ہمارے آس پاس ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ جو باطل طریقے سے کھانے کی صورتیں ہیں. مثلا چوری ہے، خیانت ہے، دغا بازی ہے، ڈاکہ ہے، جوا ہے، سود ہے، اور تمام ناجائز قسم کی تجارتیں ہیں، سودے ہیں، مطلب بزنس ہیں، سودے بازیاں ہیں. اور پھر ناجائز طریقے کا ذکر اس میں آ رہا ہے تو اس کی مطلب رشوت لینا ہے، رشوت دینا ہے، یہ بھی ایک ناجائز طریقے سے کھانے کا ہے.
ذکر اس میں بھی آتا ہے۔ تو کسی کی جائیداد زبردستی ہڑپ لی، کوئی بہنوں کو حصہ نہیں دیا بلکہ خود اپنے اوپر اپنے اس پر اپنا حصہ جما لیا، غلط طریقے سے اس کو غصب کر لیا، یہ ساری چیزیں اس میں پھر آئیں گی۔ حالانکہ حقیقت حال تمہیں معلوم ہوتی ہے۔ لوگ آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے یہ لوگوں کے لیے اوقات اور حج کے تعین کے لیے ہے، یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں نئے چاند کا سوال یہ تھا کہ چاند کیسے گھٹتا اور بڑھتا ہے اور اس کی شکل، تو یہ سوال جو دیکھیے کہ یہ ایک عام آدمی کے ذہنی سطح سے بہت آگے ہے، کہ سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان کی اب یہاں پر اس زمانے میں کہ چاند کے علاوہ کوئی گھڑیاں نہیں تھی، کہ چاند کے ساتھ وہ لوگ اپنے دنوں کو کاؤنٹ کرتے تھے، حج کے دن ہے یا پھر یا رمضان کے دن ہے، چاند کے ساتھ ہی ان لوگ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا، اب ایک تاریخ کا چاند ہے پھر دوسرے دن کا چاند ہے، تو یہ سارے شوال، ذیقعد، ذوالحج، یہ سارے کے سارے یہ لوگ چاند سے ہی اس وقت طے کرتے تھے۔ تو یہاں پر چاند کا بڑھنا اور گھٹنا بھی اسی کے لیے تھا۔ پھر آگے پھر اب یہ نیکی نہیں ہے، آگے آ رہا ہے کہ کوئی نیکی کی بات یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے آؤ، اور بلکہ یہ نیکی ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے۔ بار بار دیکھیے کہ تقوی 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 آ رہا ہے، ہمیں تقوی کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تقوی کتنا اہم چیز ہے، کہ انسان جب ایک پکا اور سچا مومن بننا چاہتا ہے تو اس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ تقوی پیدا ہونا چاہیے۔ ہر انسان اپنے اندر دیکھے کہ میرے اندر کتنا ہے، تقوی کا لیول کتنا ہے، کتنا میں ابھی آگے بڑھی ہوں، کتنے مارکس پہ بھی مجھے مل سکتے ہیں۔ چیک کیا کریں کہ ابھی اور کیا کیا باقی ہے، کیا کیا چیزیں میرے اندر باقی ہے، کیا کیا چیزیں میرے اندر چھوٹ رہی ہیں۔ تو اب یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، دور جاہلیت کا ذکر ہو رہا ہے کہ تم کیا اپنے گھروں کے دروازوں سے ہی آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پاؤ۔ میں کیا تھا، ایک طریقہ یہ تھا کہ حج کا احرام جب باندھ لیتے تھے اور ان کو گھر آنے کی ضرورت پیش آتی تو کیا کرتے تھے، اپنے گھروں کے سامنے کے دروازے سے نہیں آتے تھے بلکہ گھروں کے پچھواڑے سے آتے تھے، یا دیوار پھلانگ کر آتے تھے، یا کھڑکیوں میں سے داخل ہوتے تھے۔ تو ایک انہوں نے رسم بنا لی تھی، تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اپنے گھروں کے اگلے دروازوں سے آؤ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جس سے تم جنگ کرتے ہو ہیں، جو تم سے جنگ کرتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو قطعی پسند نہیں کرتا۔ اور ان سے لڑو جہاں بھی ان سے مدبھیڑ ہو جائے، اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اور مسجد حرام کے قریب ان سے جنگ نہ کرو، اور یہ کہ وہ یہاں لڑائی شروع کر دیں، اور اگر اس جگہ تم سے لڑائی کریں تو پھر ان کو قتل کرو۔ یعنی کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ فتنہ جو ہے قتل سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے تو وہ کیا کرتے تھے، بیت اللہ میں بت رکھتے تھے، مسلمانوں کو بیت اللہ میں نماز ادا کرنے سے روکتے تھے۔ تو یہ کیا ہے، قتل سے بھی زیادہ ہے کہ کسی کو عبادتوں سے روک دینا۔ تو یہاں پر فتنے سے مراد مشرکین مکہ کی ہر وہ حرکت ہے جو انہوں نے دین اسلام کو روکنے کی خاطر کی تھی۔ تو یہاں پر ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کو کیا کرنے ہیں، یہ ساری چیزیں قتل سے بھی زیادہ ہے۔ تو ایسے کافروں کو کیا سزا دی جائے، کہ پھر ان کو سزا دی جائے، اور اگر وہ باز نہ آئے تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی کہ اگر وہ باز آ جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ان سے کیا کرو، جنگ کرو۔ یعنی کہ مکے میں امن کے لیے تمہیں لڑائی کی ضرورت پڑے، جوابی کارروائی کی ضرورت پڑے تو تم جنگ بھی کر سکتے ہو، کیونکہ ابتدائی دور میں مکے میں لوگوں کو جنگ سے منع کیا گیا تھا، ان کو صرف صبر کرنے کی تاکید کی گئی تھی۔ بعد میں جب مدینے میں ان کی ایک چھوٹی سی حکومت قائم ہو گئی، اس کے بعد پھر ان کو جنگ کی اجازت دی گئی۔ اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے علاوہ کسی پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ماہ حرام میں جنگ کا بدلہ ماہ حرام میں ہی ہوگا، اور تمام حرمتوں میں بدلے کی یہی برابری کی صورت ہے۔ لہٰذا آیت نمبر ڈال دیجئے کوئی، آیت نمبر 194 چل رہی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہو جتنی اس نے تم پر کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ جو ذکر آ رہا ہے تو یہ حرمت والے مہینے
ابھی نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے لے کر عرب میں یہ دستور چلا رہا ہے کہ ذیقعد، ذی الحج، محرم اور یہ جو مہینے تھے یہ 4 مہینے حرمت والے تھے، کہ ان کے مہینوں میں یہ قابل احترام سمجھتے تھے وہ۔ ان کے درمیان رجب کا مہینہ بھی آتا ہے کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے والوں کے لیے خاص کر دیا گیا تھا تاکہ حج اور عمرہ کرنے والے امن و امان میں رہے، ورنہ کیا ہوتا تھا یہاں پر سال بھر لوٹ مار، لڑائی جھگڑے عرب میں یہی چلتا آ رہا تھا، کیونکہ جاہلیت کا دور تھا نا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا تھا، 4 مہینے حرمت والے بنا لیے تھے کہ حج کے لوگ حج کے لیے آئیں گے تو وہاں پر وہ سکون و اطمینان سے رہیں، اور ایک عمرے کے لیے اگر آئیں گے رجب میں تو ان کے لیے پھر وہ انہوں نے ایسے بنا دیا کہ وہ امن و امان میں رہیں۔ تم جنگ کرتے، اب اس میں اگر کوئی ایسی بات ہو گئی تو اس میں کیا کرنا تھا، جنگ سے اپنے آپ کو رکے رہنا تھا۔ لیکن یہاں پر کوئی اگر تم پر زیادتی کرے تو تم اتنی ہی زیادتی اس پر کر سکتے ہو۔ یہاں پہ ہمیں یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ کسی نے اگر 1 تھپڑ مارا اور اس کے بدلے ہم اگر کسی کو 2 تھپڑ مارتے ہیں تو وہ ہماری زیادتی ہوگی، پھر اتنی ہی بدلہ بھی کتنا لینا ہے، جتنا اس نے کیا ہے اتنا ہی بدلہ لینا ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان اللہ مع المتقین، ڈرنے والے مطلب متقی، پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ۔ یہاں پر یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اگر ہم پرہیزگار ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمارا ساتھ دے گا۔ اگر یہ نہیں ہے کہ انسان پریشان ہو جائے کہ اب میرے ساتھ کون ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہے متقی لوگوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہے کہ ان کو کوئی پریشانی میں آنے نہیں دیتا۔ پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محسنین میں شامل کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی متقین میں شامل کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ نیک لوگوں میں، اللہ جن لوگوں کا تو ذکر کر رہا ہے تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تو ہمیں بھی احسان کرنے والے بنا دے۔ تو اب احسان کی لسٹ بھی بہت بڑی ہے کہ ہم اس میں ابھی اس کی ڈیٹیل ہم نہیں پڑھ سکتے، ابھی ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکتے۔ احسان سے مراد رشتہ داری میں بھی احسان آ گیا، پیار محبت، خلوص، جو بھی ہم کرتے ہیں وہ احسان ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے کسی کو پیسے دیے یا وہ صرف وہی احسان ہے، بلکہ احسان ہر نیکی ہے اللہ کے لیے جو کی جائے وہ ساری چیزیں پھر اس میں نیکی میں آ جائیں گی۔ تو انشاءاللہ جس کو بھی اس کی ڈیٹیل سننا ہے تو پھر وہ یوٹیوب سے جو ڈیٹیل تفسیر ہے اس میں سے سن لے، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں جاؤ تو جو قربانی تمہیں میسر آ سکے وہی کر دو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص مریض ہو اور اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو وہ سر منڈوا سکتا ہے۔ یعنی کہ احسان ہے کہ اگر کسی شخص نے حج اور عمرے کا احرام باندھ لیا تو اب اسے کیا کرنا ہے، پورا کرنا ضروری ہے اس کو۔ کسی مجبوری سے وہ حج نہیں کر سکا تو اس کو کیا کرنا پڑے گا، حج اور عمرہ نہیں کر سکا، احرام باندھ لیا تو اس کو قربانی دینی پڑے گی، اور وہ کسی دوسرے کے ہاتھ قربانی بھیجا سکتا ہے۔ اور یہاں پر یہ ساری چیزیں کہ مسٹ ہے یہ کہ اگر کسی کر لیا، اگر ارادہ کر لیا تو اس کو پھر اگر آیا وہ کوئی ایسے ریزن آ گیا، جیسے کہ اب کوئی انڈیا سے آتا ہے، حج کا ہے کوئی، اور اب وہ جدہ پہ اترا ہے، اب کچھ پاسپورٹ کا کام ہو گیا کہ ان کو آگے نہیں جانے دیا جا رہا، یا پھر پیریڈز آ گئے، یا کوئی ایسی چیز ہو گئی کہ جس کی وجہ سے وہ رک گئے، تو پھر اب ان کو کیا کرنا پڑے گا، قربانی دینا پڑے گا۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں، ایسی قربانی کو دم احصار کہتے ہیں، کہ جو حج اور عمرے سے رکنے والے کی وجہ سے لازم ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس میں اور اس میں یہ بھی ایک ہے کہ اگر جب آپ احرام باندھتے ہیں تو احرام باندھتے وقت ایک دعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بھی ہمیں سکھائی ہے کہ اس کے میں میننگ آپ کو بتا رہی ہوں، انشاءاللہ اس کی میں دعا جو ہے تو میں گروپ پہ پوسٹ کروں گی۔ تو اس کا میننگ ہے کہ اب سپوز کہ ہم یہاں سے بھی جا رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، عمرے کو جا رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ اگر میں کسی ریزنز کی وجہ سے میں روک دی جاؤں تو میں اسی وقت اپنا احرام کھول دوں گی۔ یہ دعا اگر آپ پڑھ کے احرام پہنتے ہیں، اور اگر آپ کو کہیں پیریڈز آ گئے، کوئی ایسی ریزن آ گیا جس کی وجہ سے آپ عمرہ نہیں کر پائے، تو آپ کو پھر دم نہیں دینا پڑے گا۔ تو یہ احرام پہنتے وقت ہی دعا کر لینی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی ایسے حالات آ گئے کہ مجھے رک جانا پڑے، انشاءاللہ وہ دعا میں انشاءاللہ پوسٹ کروں گی، اور میں نے اس سے پہلے بھی پوسٹ کیا تھا، ہماری کچھ بہنوں کے پاس ہوں گی وہ دعا، تو چیٹ باکس میں ڈال سکتی ہیں۔ تو یہاں پر ان لوگوں کے لیے آ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر اگر ہو
तो वो सर मुंडवा सकता है। अब हज को आ गए, अब हज में इतने दिन तक सर नहीं मुंडवा रहे। एक वक़्त ये हुआ था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त कि एक सहाबी के सर में बहुत जुएँ हो गई थी कि वो उनके जिस्म पर टपक रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको कहा कि तुम अपना सर मुंडवा दो और इसका फ़िदया दे दो। फिर जब तुम अमन नसीब हो जाए और अब कभी ये होता है कि कोई ज़ख्म लग जाता, कोई मरहम पट्टी करना है, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो अब बाल नहीं मुंडवाते ना जब तक हज पूरा नहीं हुआ। तो फिर ऐसी ऐसी क्या करना है, सर मुंडवा सकते कुर्बानी से पहले ये मुंडवा कर फिर अपना फिदिया अदा कर देना है, कुर्बानी दे देना है। तो इसे मैसर है, अगर मैसर ना आए तो 3 रोज़े तो अय्याम हज में रखे और 7 घर वापस पहुँचकर, ये कुल 10 रोज़े हो जाएँगे। अब देखिए कि किसके पास अगर कुर्बानी नहीं है, कुछ ऐसा रीज़न हो गया कि उनको अपना सर मुंडवाना पड़ गया या उनका एहराम खोलना पड़ गया, तो अब क्या करना है, 3 रोज़े वहाँ पर रखना हज के दिनों में और 7 रोज़े घर आकर रखना, तो ये 10 रोज़े हो गए। ये हुक्म उन लोगों के लिए है जो मस्जिद हराम के बाशिंदे यानी मक्का के बाशिंदे ना हों और अल्लाह के अहकाम के खिलाफ हो और जान लो कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। हज के महीने सबको मालूम है, तो जो शख्स इन महीनों में हज का इरादा करे, इसे मालूम होना चाहिए कि हज के दौरान ना जिनसी छेड़छाड़ जायज़ है, ना बदकिरदारी और ना लड़ाई झगड़ा। अब यहाँ पर देखिए कि हज के अक़साम भी हैं कि मीक़ात के बाहर से आने वाले लोगों के लिए एक ही सफ़र में उम्रा और हज दोनों कर सकते हैं। इसकी 2 सूरतें, एक ये कि एहराम बाँध कर उम्रा करे, फिर एहराम खोल ले। अब जैसे कि जो लोग इंडिया से आते हैं, तो वो 40 दिन रहते आते ही एक उम्रा करते हैं, फिर एहराम खोल देते हैं, फिर हज के अरकान पूरे करने के लिए फिर से एहराम बाँधते हैं। तो ऐसे हज को क्या कहते हैं? हज क़िरान कहते हैं। और अगर उम्रा करके सर मुंडवा ले और एहराम खोल दे, फिर हज के लिए नया एहराम बाँधे, तो इसे हज तमत्तु कहते हैं। इसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया है। और जो लोग मीक़ातों के हुदूद में ही रहते हैं, तो सिर्फ़ हज का एहराम बाँध कर हज करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए इसके ऐसे हज को क्या कहते हैं? हज इफ़राद कहते हैं। तो ये इसमें 3 किस्म की हज है, जो कि हम जो हाजी आते हैं उन्हें ये सारी चीज़ें पता होती हैं। और जो नेकी के काम तुम करते हो, अल्लाह ताला इसे खूब जानता है और ज़ादे राह साथ ले लिया करो और सफ़र हज में बेहतर ज़ादे राह तो परहेज़गारी है। लो अक़ल की बात यही है कि मेरी नाफ़रमानी से बचते रहो। अब यहाँ पर देखिए कि हज को जा रहे, तो अब ये नहीं है कि हज को जा रहे तो इनसे पैसे उधार ले लिए, उनसे उधार ले लिया, अब वहाँ जाके क्या करेंगे नहीं मालूम। 1 महीने तक वहाँ रहना है, वहाँ से भीख माँग के अपना काम चला ले रहे कैसा भी नहीं, अगर तुम्हारे पास इतनी है ताकत तो तुम जाओ और ज़्यादा राह साथ ले लो। पहले के ज़माने में क्या करते थे लोग, चले जाते थे और वहाँ पर भीख माँग कर अपना गुज़ारा करते थे। तो उनको कहा जा रहा है कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, जब तुम इस काबिल हो, तो तुम जाओ और सिर्फ़ वो क्या करते थे, वो कहते थे कि हम अल्लाह पर तवक्कल करके हम चले जाते और मक्का पहुँचकर लोगों से माँगना शुरू कर देते थे। तो इस मौके पर ये आयत नाज़िल हुई कि ये गलत है कि तुम्हारे पास अगर इतनी ताकत है कि तुम वहाँ रह सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, तब ही जाओ। और फिर मतलब है, ज़ादरा का मतलब मैं को आप आपको एक अगर अपनी लैंग्वेज में बताऊँ तो एक टिफ़िन है, कि साथ में हम क्या लेते हैं, टिफ़िन लेते हैं ना, हम कहीं जाते हैं तो एक तोशा हम रख लेते हैं कि कहीं कहीं रास्ते में हमें भूख लगी तो हम खाना हमें चाहिए, पानी हमें चाहिए, हम सारी चीज़ें रख लेते हैं। तो सबसे बेहतरीन ज़ादरा क्या है? तक़वा है कि इंसान अगर अल्लाह के कामों के लिए जा रहा है तो उसके अंदर तक़वा होना चाहिए। और वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब, अल्लाह से डरते रहो ए उलिल अलबाब। उलिल अलबाब किसको का मतलब क्या है? अक़ल वालों। अल्लाह ताला हमें भी उलिल अलबाब बना दे। अल्लाह हमें भी अक़ल वाले बना दे। अक़ल होगी, समझ होगी तो हम दीन के काम आसानी से कर सकेंगे ना। तक़वा हमारे अंदर पैदा हो सकेगा। तो तक़वे के लिए ज़रूरी है अक़ल होना चाहिए। अक़ल यानी कि हम तो अपने आप को बड़ा माहिर समझते हैं, अक़ल वाले समझते हैं, लेकिन ये देखिए ना कि दीन की समझ हमें कहाँ है? हमें इतनी बारीकी से हमें कोई चीज़ नहीं समझ आती थी अब तक, अब हम पढ़ रहे हैं डिटेल, तो हमें पता चल रहा है कि ये बातें ऐसी और ऐसी हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह हमें उलुल अलबाब में शामिल कर ले। और अगर तुम हज के दौरान अपने रब का फ़ज़ल यानी कि रिज़्क वग़ैरह भी तलाश करो तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। अब कोई इंडिया से आ रहा है, कोई पाकिस्तान से आ रहा है और उसके अब वो अपने साथ-साथ अब ज़ाहिर है 40 डेज़ रह रहा है, 30 डेज़ रह रहा है, तो उम्रा करने के बाद, हज करने के बाद उसके दिन खाली है, तो उतने दिनों में वो कोई चीज़ फ़रोख्त भी कर सकता है, सेल कर सकता है
اس میں وہ کچھ پیسے بھی کما سکتا ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ وہ اپنی عبادتوں کے ساتھ ساتھ اگر کر رہا ہے، لیکن ہاں صرف اس کی انٹینشن صرف یہ نہ ہو کہ اب میں جا رہا ہوں تو میں صرف اپنا بزنس ہی کروں، اور جاؤں تو کہوں گا کہ اگر حج ہو گیا تو حج بھی کر لوں گا، نہیں، بلکہ اس کا ارادہ حج کا ہونا چاہیے، اور اگر ساتھ ساتھ وہ اگر کوئی پیسے ویسے کما رہا ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام یعنی کہ مزدلفہ پہنچ کر اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے حکم تمہیں ہدایت دی، ورنہ اس سے پہلے تم راہ بھولے ہوئے تھے۔ اب قریش جو کیا کرتے تھے کہ ان کے یہ عرفات کے بجائے مزدلفہ میں وقوف کیا کرتے تھے، اور لوگوں اور جب باقی عرب کے جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے، عرفات کا وقوف نہیں کرتے تھے۔ اور اسلام کے زمانہ آیا تو انہوں نے کہ پیغمبر کو یہ حکم دیا کہ عرفات میں جائیں اور وہاں ٹھہریں اور وہیں سے لوٹ کر مزدلفہ آئے، یعنی کہ مزدلفہ میں جانا ایک اہم رکن ہے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہاں کے رہنے والے جو لوگ تھے تو وہاں نہیں جایا کرتے تھے۔ پھر وہاں سے واپس لوٹو جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے جیسے تم اپنے آبا و اجداد کو یاد کیا کرتے تھے، یا اس سے بھی بڑھ کر۔ پھر لوگوں میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، سب کچھ دنیا میں ہی دے دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا دے، میں بھی دے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ دعا بہت پیاری دعا، یہاں پر ہم نے اس دعا پر پوری آلموسٹ 1 گھنٹے کی ہماری تفسیر ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ بہت زیادہ مطلب میں آپ کو فورسفلی ریکویسٹ کروں گی کہ یہ آیت کی جو ڈیٹیل تفسیر ہے آپ ضرور سنیں، کیونکہ اس دعا میں بہت ساری چیزیں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ایک جامع دعا ہے یہ کہ انسان جو ہے، نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، دنیا مانگتے رہتے ہیں، دنیا مانگتے رہتے ہیں، ان کی جو صرف ان کی پہنچ کیا ہے، دنیا مل جائے، بس ہمارے بچے اچھی ہمارے پڑھ لیں لکھ لیں اچھی یونیورسٹیز، کہ ان کا جو انٹینشن ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا، تو دنیا تو ان کو دی جائے گی لیکن فی الآخرت من خلاق، تو ان کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ پھر جو دنیا مانگ رہے ہیں صرف دنیا 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 ہی، ان کی دنیا کی محبت ان کے دلوں میں کھپ گئی ہے، بس گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو ہم کیا کریں گے، ان کو دنیا دے دیں گے۔ لیکن اگر کوئی نیک لوگ ہے، وہ کچھ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، کہ اللہ ہمیں دنیا میں بہتری عطا کر، وفی الآخرت حسنا، اور ہمیں آخرت میں بھی بہتری عطا کر، وقینا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ دیکھیے کہ دونوں چیزیں اگر ہم مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں چیزیں دینے پر قادر ہے، کہ اگر کوئی انسان دنیا مانگ رہا ہے تو اس کو دنیا مل رہی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے خزانے اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ دونوں نہیں دے پائے گا ہم کو؟ اللہ تعالیٰ کے خزانے تو اتنے ہیں کہ آپ مانگتے جائیں اس کا ختم نہیں ہوگا، ہم تھک جائیں گے مانگتے مانگتے، لیکن وہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ تو یہ یہاں پر جب ہم پھر دنیا کہتے ہیں تو دنیا کی ساری چیزیں آ جائیں گی۔ اب اگر ہم بیٹھیں، صبح سے بیٹھیں رات تک ہم بیٹھیں، تو ہماری دنیا کی چیزیں ختم ہی نہ ہو، گھر ہے، بچے ہے، گاڑی ہے، جاب ہے، صحت ہے، یا پھر کان ہے، ناک ہے، آنکھ ہے، کھانا ہے، پینا ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی رشتہ داروں کی پریشانی، کس کی کوئی پریشانی، کس کی کوئی پریشانی، اگر آپ دیکھیں تو آپ کی پریشانیاں ختم ہی نہ ہو۔ تو یہ دنیا کی جو ہم اتنی ساری چیزیں، ہم اتنی بڑی لمبی لسٹ بولنے کے بجائے اگر ہم صرف اتنا کہہ دیں ربنا آتینا فی الدنیا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ساری بھلائیاں عطا کر دے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ کتنی پیاری دعا ہمیں سکھا دی، کہ ایک تو دعا اللہ تعالیٰ خود ہی ہمیں سکھاتا ہے، پھر اب جب ہم دعا کرتے ہیں تو خوش بھی ہوتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے، کہ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی دعائیں سکھا دی۔ اب دیکھیے کہ اگر ہم بیٹھتے ہیں دنیا کی باتیں مانگنے کے لیے تو ہمارے پاس پھر ٹائم ہی نہیں بچتا، پھر آخرت کا مانگتے، پھر آخرت کے لیے بھی ہمیں الگ الگ بولنا پڑتا، کہ اللہ خبر، پھر اللہ پلسرات، پھر اللہ دوزخ، پھر اللہ یہ کیسے ہوگا، وہاں کیسے ہوگا، ایک ایک سٹیپ بائی سٹیپ ہم بولتے 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 کچھ بھول بھی سکتے، انسان ہے نا، انسان تو بھول بھی سکتا ہے، تو پھر وہ کیسے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جامع دعا سکھا دی۔ اور ضرور بس ضرور آپ یہ یوٹیوب پہ سے اس کا لیکچر ضرور سنیں، ہم نے اس میں بہت ہی اچھے ڈیٹیل میں ہم نے آلموسٹ 1 گھنٹے کی ہم نے اس میں تفسیر کی ہے، اور بہت ہی ڈیٹیل میں آپ کو اس میں بتایا، بڑے پیارے انداز میں ہم نے یہ ایکسپلین کیا کہ دنیا میں ہم کیا کیا مانگتے ہیں اور آخرت میں ہم کیا کیا مانگتے ہیں۔ تو یہ ضرور آپ سے میں ہمبل ریکویسٹ ہے میری کہ آپ لوگ ضرور بس ضرور اتنی آیات کو ضرور آپ سنیں۔
تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ دعا ہماری ٹپ آف دی ٹنگ ہونا چاہیے کہ ہم آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم رات میں ہماری جب آنکھ کھلتی ہے بستر پہ، جب ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں یا فجر کے لیے اٹھتے ہیں، جب بھی ہم اٹھتے ہیں تو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ آپ نے فوراً یہ دعا کر لینی چاہیے۔ اتحیات کے بعد جب آپ دعائیں کرتے ہیں، قبولیت کا وقت ہے، جب آپ نے یہ دعا کرنی چاہیے۔ میں جاتے ہیں جب سجدوں میں یہ دعائیں کر لینی چاہیے۔ اذان اور اقامت کے بیچ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، آپ اس وقت یہ دعا کر سکتے ہیں۔ حتیٰ یہ کہ آپ ہر جگہ یہ دعا کو آپ اپنے ٹپ آف دی ٹنگ رکھیں کہ آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کی زبان سے یہ دعا نکلتی جائے۔ اپنے بچوں کو بھی سکھا دیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھا دیں۔ دعا بہت چھوٹی سی ہے لیکن بہت ہی اس میں بہت زیادہ اس میں ویلیویبل چیزیں ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہم اس میں ایک ساتھ مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دعا ایسے لوگوں کو اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ فوراً حساب چکا دینے والا ہے۔ ان گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو خوب یاد کرو، پھر اگر کوئی شخص جلدی کرے جلدی کر کے واپس دو دنوں میں واپس ہو گیا تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، اور ایک دن کی تاخیر کر لے تو بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے، بشرطے کہ وہ ڈرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہو اور جان لو کہ آخرت کو تم اس کے حضور پیش کیے جاؤ گے۔ یعنی کہ ایام معدودات سے کیا مراد ہے کہ 3 دن، یہ ایام معدودات جو لکھا ہوا ہے تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ کہ اللہ کو یاد کرو ایام معدودات میں، مطلب ذی الحج کی 11، 12 اور 13، اس میں اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کرنا چاہیے۔ جیسے کہ دیکھتے ہیں کہ ہم اب جو حج کو نہیں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی تکبیرات گھر میں پڑھتے ہیں، اور وہ حج کو جانے والے جو حضرات ہیں ان کے لیے بھی یہ کہا گیا کہ یہ 3 دن بہت اہم ہے، اس میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی تو ایسا ہے جس کی بات آپ کو دنیا کی زندگی میں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے، اور وہ اپنی نیک نیتی پر لوگوں کو گواہ بناتا ہے اور بڑا بحث کرنے والا اور ایک قسم کا جھگڑالو بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اخنس بن شریح کا ذکر ایک منافق آ رہا ہے۔ ویسے تو ایک اس کی اس آیت کی تفسیر میں یہ آتا ہے کہ شان نزول میں کہ ایک شخص تھا جو منافق تھا، اور وہ جو ایسی چکنی چپڑی باتیں کرتا تھا کہ اس کی باتیں سب کو پسند آتی تھی، اور بات بات پر اللہ کی قسم کھاتا تھا۔ اب یہاں پر ہم یہ نہ سوچیں کہ صرف اسی کے لیے خاص آیت ہے، یہ جنرلی سب کے لیے ہے آیت، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں تقویٰ بالکل نہیں ہوتا، نیکی بالکل نہیں ہوتی، بلکہ وہ صرف اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی باتیں آپ کو مطلب مسلمانوں کا دلی دوست وہ اپنے آپ کو بتاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے امپریس ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے کہ یہ ایک کیسا ہے، منافق انسان ہے۔ تو یہ جب اس کا پتہ چل گیا، تو جب یہ اسلام سے پھر گیا یہ، اور مکہ واپس جاتے ہوئے اس نے کیا کیا؟ مسلمانوں کے جو کھیت دکھے ان کو جلا دیا، جو جانور دکھے انہیں مار ڈالا، فساد مطلب خون خرابہ اس نے بہت زیادہ کیا۔ تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہمارے آس پاس ہوتے ہیں کہ جن کی باتوں میں آپ بڑے اٹریکٹ ہوتے ہیں، لیکن ان کی باتوں میں کوئی دین کی بات نہیں ہوتی، کوئی نیکی کی بات نہیں ہوتی۔ لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایسی باتیں کر کر کے، اللہ کی باتیں کر کے، اللہ کی قسمیں کھا کھا کے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے رہتے ہیں، اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ جو ایسے لوگ ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو فساد کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو اس کا غرور اسے گناہ پر جما دیتا ہے، اور ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے آس پاس کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گناہوں میں اکڑ کے چلتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی بات، ان کی کوئی گناہ کی بات، ان کو کوئی نیکی کی بات ان کو بتائی جائے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو صحیح ہیں تم ہی غلط ہو۔ اکڑ ان کی ایک ایسی ہوتی ہے کہ وہ کسی کی بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہ ان کے اندر ان کا جو گناہ ہے ان کے اندر اتنا غرور اور تکبر پیدا کر دیتا ہے کہ وہ نیچے آنے کے لیے تیار ہی نہیں رہتے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو اگر کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کا غرور، ان کا پراؤڈ ان کو آڑے آ جاتا ہے۔ شیطان ان کو پھر جھکنے نہیں دیتا نا۔ شیطان جب کسی کے اندر آ جاتا ہے اور کسی کو پراؤڈ فیل کرا دیتا ہے تو وہ انسان پھر کیا کرتا ہے، نیچے آنے کی اپنے آپ کو ہی بڑی چیز سمجھتا ہے اور دوسروں کو سب کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لبئس المہاد فحسبہ جہنم ولبئس المہاد، ایسے لوگوں کے لیے صرف جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔
اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان تک کھپا دیتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو کھپا دینا، اپنے آپ کو ختم کر دینا، جھکا دینا، ذلیل اور رسوا کر دینا، یعنی کہ یہ نہیں سوچنا کہ میری کیا حیثیت ہے، بلکہ حیثیت اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، کہ میں نہ میری نیند کی مجھے فکر ہے، نہ مجھے کھانے کی فکر، نہ مجھے پینے کی فکر، نہ مجھے اسٹیٹس کی فکر۔ کوئی یہ نہ ہو کہ نہیں میرا اسٹیٹس خراب ہو جائے گا، نہیں میں اگر ایسی دین کے کاموں میں جاؤں گی تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے انسان اپنے آپ کو بیچ دے۔ کیسے بیچ سکتے ہیں ہم اللہ کی رضا کے لیے؟ ہم نے اپنے آپ کے لیے ہم دیکھیں کہ دنیا کے لیے تو ہم اپنے آپ کو بالکل بیچ دیتے ہیں کہ نہیں، دن اور رات ہم لگا دیتے ہیں دنیا کی جابس کے لیے، دنیا خریدنے کے لیے، دنیا پانے کے لیے، دنیا کی ڈگریوں کے لیے، اور اللہ کے لیے اگر بلایا جائے تو ہم وہاں سے ایکسکیوزز بیان شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کہ کیا ہم نے کیا اللہ کی رضا کے لیے؟ کیا ہم ایک گھنٹہ نہیں ہم دے سکتے اللہ کی رضا کے لیے؟ قرآن کی کلاسز میں بلایا جائے تو ایکسکیوزز بیان کرتے ہیں کہ کیا ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں؟ کیا ہم کوشش کر رہے ہیں؟ کچھ ہماری کوششیں نہیں ہیں، کوئی محنتیں نہیں ہیں ہماری۔ ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کھپا دیا اپنے آپ کو۔ صہیب رومی کے بارے میں آتا ہے کہ انسانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنا جان مال سب کچھ قربان کر دیا۔ صہیب جو رومی تھے انہوں نے اپنا وطن ترک کر کے ہجرت، کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہجرت کر لی، اپنا مال سب کچھ ختم کر دیا، اور انہوں نے اپنا گھر سارا مال، جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے کیا کہا صہیب کو کہ تم اگر اپنا سب گھر بار سب کچھ چھوڑ کر جاؤ گے تو اس شرط پر ہم تمہیں جانے دیں گے۔ ہم مدینہ، جب وہ مدینہ جانے لگے ہجرت کر کے، انہوں نے روک لیا اور کہا کہ تم ساری کی ساری چیزیں یہیں پر چھوڑ کر جاؤ تب ہم جانے دیں گے۔ تو اس طریقے سے یہاں پر ایسے لوگ جو تھے کہ کئی انہوں کے ہجرت کے وقت انہوں نے اپنے گھر بار اپنے گھر والوں کو تک چھوڑ دیا، جو گھر والے ان کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کئی شوہروں نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا، کئی ماں باپ نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، کئی بچوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا۔ تو ایسی ایسی قربانیاں انہوں نے دی، اور آپ اپنی طرف دیکھیے کہ ہم اپنی چھوٹی سی نیند کی قربانی نہیں دینا چاہتے، ہم اپنی تھوڑے سے ایک گھنٹے کی قربانی نہیں دینا چاہتے، ہم اپنے کوئی ٹائموں کو، ہمارے ٹائم ٹیبل کو ہم تھوڑا سا ہلا نہیں سکتے اللہ کے لیے، اللہ کی محفل میں جانے کے لیے، نمازوں کے لیے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم پہلے پورے کام کر لیں گے تو پھر نماز پڑھیں گے، اچھا چلو آج قضا ہو گئی، کوئی بات نہیں، میں ذرا کچن میں مصروف تھی تو میری قضا ہو گئی، ہم یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتے ہیں، تسلی دے دیتے ہیں، تھپکیاں دے دیتے ہیں۔ یہ آپ تھپکیاں نہیں دے رہے بلکہ شیطان آپ کو تھپکیاں دے رہا ہوتا ہے۔ کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کیونکہ بنا چھوٹے چھوٹے ریزنز کی وجہ سے نمازیں قضا ہو رہی ہیں، اور قرآن کی کلاسز ہماری جا رہی ہیں، مس ہو رہی ہیں، تو یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کوئی ہم نے کوشش نہیں کی، کوئی ہم نے محنت نہیں کی۔ اپنی محنتوں کو دیکھیے، کیا میں محنت کرتی ہوں، کیا میری تڑپ ہے، کیا میں نے کھویا ہے، کیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے کیا کیا محنتیں کی ہے؟ یہ تو سوچے کبھی کہ ہم نے کچھ محنتیں بھی کی ہے، کچھ اسٹرگل بھی کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ اب نیا سال آ رہا ہے کہ پچھلا سال جا رہا ہے، ایک سال آتا ہے، ایک سال جاتا ہے، ہم تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ چیک کیا کریں کہ ہم کل کہاں تھے اور آج کہاں ہیں۔ ہم دیکھیں تو ہم دین میں کل بھی وہیں تھے، آج بھی وہیں ہیں، وہی ہماری عبادتیں ہیں، وہی 5 ٹائم کی نمازیں ہیں، وہی رمضان آئیں گے تو ہم روزے رکھ لیں گے، اس سے زیادہ تو ہم آگے نہیں بڑھے۔ ہم نے کیا محنتیں کی؟ رمضان نیا سال آتا ہے، بڑے زور شور سے ہم نئے سال کا ویلکم کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ، دنیا دار لوگ، جنوری میں ہوتے ہیں، 31 دسمبر کو۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ہمیں تو کیا سوچنے کی ضرورت ہے، ایک مومن کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، ایک سال چلا گیا، میں تو وہیں کا وہیں کھڑی ہوں، جتنا مجھے قرآن آتا ہے میں نے کچھ لرن نہیں کیا۔ 1 سال ہو گیا، 10 سال ہو گئے، میری زندگی کے 30 سال گزر گئے، میری زندگی کے 40 سال گزر گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ 1 سال کیسے ہوتا ہے۔ زمین اپنے محور کے گرد گردش کرتی ہے، 365 ڈیز میں وہ اپنے محور پر گردش کر کے جا رہی ہے، تب کہیں جا کر وہ 1 سال پورا ہو۔ اس نے محور پر گردش کی، وہ حرکت کر رہی ہے تو اس نے 1 سال پورا کیا۔ ہم نے کیا حرکت کی؟ ہم نے تو انجوائے کیا، ہم نے تو آرام کیا، ہم تو گھومے، ہم تو پھرے، یہ سال میں ہم یہاں گئے، اس سال میں ہم وہ کنٹری گئے، ہم نے گھوما، ہم نے پھرا، ہم نے کوئی محنتیں نہیں کی۔ کیا ہم نے محنتیں کی؟ سوچے تو صحیح ذرا، 1 سال ہمارا پھر سے ایک ڈراپ ہونے والا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ برتھ ڈیز مناتے ہیں آپ، کیوں مناتے ہیں برتھ ڈیز؟ کیا خوشی کی بات ہے 1 سال ڈراپ ہو گیا آپ کی زندگی سے؟ کتنی دکھ کی بات ہے کہ ہم 1 سال اور موت کے قریب ہو گئے۔ اپنے بچوں کو یہ ریئلائز کرائیں، بچوں کو برتھ ڈے کی خوشی نہ دیں،
بلکہ بچوں کو یہ ریئلائز کرائیں کہ 1 سال بیٹے آپ کی زندگی کا کم ہو گیا، آپ 1 سال اور موت کے قریب ہو گئے۔ ہم اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہ 1 سال میرا ختم ہو گیا، اب اور میں موت کے اور قریب ہو گئی۔ کل میں نے کیا کیا تھا، آج میں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو جگائیں، جھنجھوڑیں، اپنے آپ کو نیندوں میں سے جگائیں۔ ہم سو رہے ہیں، ایکچولی ہم سو رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، دن ختم ہو رہے ہیں، سال ختم ہو رہے ہیں، مہینے ختم ہو رہے ہیں، تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، کچھ نیا تو ہم نے گین ہی نہیں کیا۔ کیا گین کیا آپ نے 1 سال میں؟ چلے اپنے آپ سے سوال کریں، لکھ لیں ایک سوال کو اور اس کا جواب آپ طے کریں کہ میں نے اس سال میں کیا گین کیا، کتنا میں نے قرآن سیکھا، کتنا میرے اندر تقویٰ پیدا ہوا، کتنی میں اللہ کے قریب ہوئی، کتنی میں اللہ کے نزدیک گئی اور کتنی میں گناہوں سے دور ہو گئی۔ یہ ضرور اپنے آپ سے سوال کریں۔ اور ایسے بندوں پر اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ ایمان والوں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یا یہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ بے شک اللہ تعالیٰ کھلا دشمن ہے۔ یعنی کہ اسلام میں پورے داخل ہونے سے کیا مراد ہے؟ آتی ہے جو چیزیں ہمیں آسان لگتی ہیں ہم کر لیتے ہیں۔ اب پردہ کرنے کے لیے اگر کہا جائے تو ہم عبایا تو پہن لیتے ہیں، اسٹائلسٹ عبایا ہے، آج کل بڑے اچھے عبایا مل رہے ہیں، خوبصورت عبایا مل رہے ہیں، اس میں بھی ہمارا اسٹائل بن جا رہا ہے۔ نہیں، نوز پیس میں نہیں لگا پاؤں گی، نہیں مجھے تو گھبراہٹ ہوتی ہے، نہیں مجھے تو اچھا نہیں لگتا، ہمارا اسٹیٹس خراب ہو جائے گا نا، پھر ہمارے فرینڈ سرکل میں سب کیا کہیں گے۔ تو یہ اسلام میں پورا کا پورا داخل ہونا تو نہیں ہے۔ ہم نماز کبھی پڑھتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی نیند آ گئی چھوڑ دی نماز، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی روزہ رکھ لیا کبھی نہیں رکھا۔ تو یہ پورے کے پورے داخل ہونا نہیں ہے۔ جو ہمارے نفسوں پر آسان گزرا ہم نے کر لیا۔ اب کئی لوگ فجر کو نہیں اٹھتے، کیوں؟ کیونکہ گراں گزرتا ہے، مشکل لگتا ہے فجر میں اٹھنا، تو پھر اسلام میں پورے کے پورے تو داخل نہیں ہوئے۔ جو چیزیں ہمیں پسند تھی وہ ہم نے کر لی، جو مشکل لگی ہم نے چھوڑ دی۔ تو ایسے نہیں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کی بھی ڈیٹیل ہماری جو تفسیر کے گروپ میں ہے تو اس کی بھی ڈیٹیل اس میں آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ یہاں پر ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس میں زیادہ ڈیٹیل کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر روشن دلیلیں آ جانے کے بعد تم پھسل گئے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ لوگ تو بس انتظار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور فرشتے بادلوں کے سائے میں ان کے پاس آئیں اور خستہ ہی پاک کر دیا جائے، تمام معاملات اللہ ہی کے پاس لوٹائے جائیں۔ اب یہ جو تھے کہ لوگ کیا کہتے تھے مکہ کے مشرکین کہ اللہ تعالیٰ جب ہمارے سامنے آئے گا تب ہم یقین کریں گے، فرشتے ہمارے سامنے آئیں گے تب ہم یقین کریں گے۔ تو یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ آئے گا ان کے سامنے کہ جب وہ ان کے سارے ان کا آیت نمبر 210 تک رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔